अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल फ़िल क़ुरआनिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफ़ुर बिही फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सूरह बक़रा में अल्लाह ताला का इरशाद है कि वो लोग जिनको कुरान शरीफ अल्लाह ताला ने अता किया उसको पढ़ते हैं मगर उसके हक के साथ, यानी तजवीद के साथ, और वही लोग मोमिनों में से हैं, और जो इसको झुटलाए बस वही लोग खसारे में हैं। सूरह बक़रा आयत नंबर 121। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला का इरशाद है औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, यानी कुरान को जो पढ़े तो तरतील के साथ पढ़े। तो तरतील में ये है कि क़वायद भी है उसमें, और जो कुरान की जो तरतील है उसको, जो तरकीब है, जो सिलसिलावार है, उसको आप कायम रखें। और एक हदीस शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि कुरान के बास पढ़ने वाले ऐसे भी हैं कि जिन पे खुद कुरान लानत भेजता है, यानी जो तजवीज़ से नावाकिफ़ हैं, जो क़वायद से नावाकिफ़ हैं। अब अक्सर लोग जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं तजवीद के नाम से कि इसको आसान ये है कि पहले हम जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसकी फ़र्जियत जाने की पढ़ना क्यों है। हमको पढ़ना इसलिए है कि पहले तो अपनी नमाज जो है दुरुस्त हो जाए। तो सूरह फातिहा है और आखिर के जो ज़म्मी सूरह कहते हैं 10 सूरह, सूरह फील से नास तक, ये ज़म्मी सूरह कहलाते हैं। वैसे तो पूरे सूरह ज़म्मी है जो सूरह फातिहा के बाद पढ़े जाते हैं, लेकिन आखिर के सूरह चूँकि रिपीटेडली पढ़ते हैं कुरान में नमाज में, तो वो आप जो है तजवीद के साथ सीखें तो आपकी कम से कम फ़र्ज़ नमाज मुकम्मिल हो जाएगी इंशाअल्लाह, उसमें कोई शक व शुबा नहीं रहेगा। तो तजवीद का एक जो है इख्तियार करना, उसको सीखने का एक पहला फ़ायदा है कि नमाज सही हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब दूसरी चीज़, इसकी तिलावत में आम तौर पे जो हम तिलावत करते हैं, क्योंकि ये कुरान शरीफ एक ऐसी फसाहत और बलागत वाली किताब है कि इसके जो है आम तौर पे आम बोलचाल से हटके है। खुद बाज़ अरब हजरात जो हैं जब कुरान पढ़ते हैं तो क़ारी कुरान, चाहे वो अरब हो या अजमी हो, वो जान जाता है कि ये तजवीज़ से वाकिफ़ नहीं है। अरब हजरात में भी बहुत सारे लोग हैं जो तजवीज़ से वाकिफ़ नहीं है, अगरचे कि उनकी ज़ुबान अरबी है, लेकिन ज़ुबान अरबी रहने से ये नहीं होता कि उनको जो है एक एडवांटेज ज़रूर है जानने का तजवीज़, लेकिन तजवीज़ जानना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक अलग फ़न है। इसकी इब्तिदा इसलिए हुई कि हुज़ूर साहब के ज़माने में चूँकि बहुत सारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान सुने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुने, और आप जो दूसरों तक पहुँचाए वो भी चूँकि कलामुल्लाह है। इसकी हकीकत ये है कि जैसा कि अरबी में भी एक मक़ौला है कि कलामुल मलिकी मुलूकुल कलामी, यानी जो बादशाह का कलाम होता है वो कलामों का बादशाह होता है। यानी आपका हमारा जो कहना बोलना है आम है, लेकिन कोई अगर बादशाह कोई बात बोल रहा है तो वो उसकी बात में अहमियत भी होती है और फसाहत बलागत होती है। कि दुनिया के उमूर में हम देखें, कोई लेटर अगर हमको आए, कोई हारिस साहब को कोई चिट्ठी लिख के भेजे तो हम उतनी अहमियत नहीं देते, क्या लिख दिया कि तनख्वाह बढ़ाओ बोल रहा होगा हारिस या कोई मुलाजिम। अगर उसके बजाय महल्ले का कोई मेयर लिख के भेज रहा है या सरपंच जिसको कहते हैं वो लिख के भेज रहा, तो उसमें अरे बड़ी चीज़ लिखा होगा, कुछ ऑर्डर दिया होगा। अगर गवर्नर या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लिख रहा है तो उसके अपना एक अंदाज होता है, उसके क़वायद होते हैं। उसी तरह स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो जो ख़त आया है या जो ऑर्डर्स आए हैं उसका लिखने वाला कौन है, हम ये देखना चाहिए। अब अल्लाह ताला जो कलाम कर रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बीच में जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, और बाज़ अहादीस ऐसे भी हैं जिसको हदीस क़ुदसी कहते हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट अल्लाह ताला ने फरमाया। तो ये जो कलामुल्लाह है इसमें बहुत ही फसाहत बलागत है, इसको समझने के लिए हमको तजवीद व फ़िरत जानना चाहिए। ये एक पहलू है। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें बाज़ मिले जुले अल्फाज हैं, जैसा कि सीन है, सा है, और वा है, ते है,
اور صاد ہے، سین ہے، یہ قریب قریب سے ادا ہونے والے ہیں. جب تک اس کی آپ کو مشق نہیں کرائی جائے اور بتایا نہ جائے تو لوگ سین کو صاد پڑھتے ہیں، کوئے کو تا پڑھتے ہیں، اس طرح سے غلطیاں کرتے ہیں جس میں معنی بدل جاتے ہیں. اس کی مثال ایک ایسی ہے، آپ سورہ فاتحہ لیجیے. آپ سورہ فاتحہ میں شروع ہی آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے سورہ فاتحہ جو ہم اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحمد، تمام تعریف. اگر ہم ہے کی جگہ ہے پڑھ دیے تو معنی بدل جاتے. الحمد بولتے اکثر لوگ ہے سے، وہاں معنی جو ہے اللہ نہ کرے بدل جاتے ہیں اگر پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، صحیح ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے. یہ ہم سنتے آئے ہیں اور پڑھتے بھی آئے ہیں. اگر اس کو اللہ نہ کرے ہم غلط تجوید کے مخارج حروف سے ادا کر دیے، جیسا کہ الحمد کو الحمد پڑھے، تو الحمد ہے تعریف، تمام تعریف ہے، ہا سے ہے، جو ہا کے بعد خا آتا ہے، ہا اس سے. اگر اس کو ہے سے اگر ہم پڑھیں الحمد تو وہاں معنی کیا بدل جاتے ہیں؟ تمام تعریف کے بجائے تمام پھٹے پرانے کپڑے نعوذ باللہ اللہ کے لیے ہے سے اگر پڑھے ہو جاتا نعوذ باللہ. پھر اسی طرح رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب، عین سے جو رب العالمین، اس کو اگر حمزے سے پڑھے یعنی الف سے پڑھے رب العالمین، اکثر جو پڑھتے ہیں عین کی آواز نہیں نکالتے کیونکہ ہم کو مشق نہیں کرائی گئی. اور اکثر ہم میں سے حضرات جو اپنے پاس پہلے چلن تھا استادی ماں کے پاس پڑھتے تھے، بیچارے تجوید سے اکثر ناشنا رہتے تھے، تو جیسا پڑھا ہے وہ پڑھ لی. اب رب العالمین اگر بغیر ان کی آواز نکالے کے پڑھتے ہیں تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کا رب. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے نعوذ باللہ جو تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کا رب. یہ معنی غلط ہو جاتے ہیں اگر عین کی آواز صرف نہیں نکالے. تو اس طرح آپ اندازہ لگائیے کتنے الفاظ ہیں قرآن میں، ہزاروں، اور جو ہے ہر ایک کو اگر ہم غلط ادا کرتے جائیں، ہاں جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں کوئی، لیکن آپ جو بول رہے ہیں اس کی پکڑ ہوتی ہے، وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر ہم جو ہے دل میں ہمارا ارادہ نہیں ہے بے ادبی کا، لیکن آپ سننے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ انہیں ایسا بول رہا ہے، جو عرب بھی جانتے ہیں، تجوید جانتے ہیں. پھر سرکار کی حدیث سے آپ کمپیئر کریں یہ بات کہ قرآن کے پاس پڑھنے والے ایسے ہیں جس پر خود قرآن لعنت بھیجتا ہے، تو کیوں نہ بھیجے؟ کیونکہ آپ معنی ایک کا ایک ادا کر بول رہے ہیں، اگرچہ کہ آپ ہمارے دل میں نہیں ہے وہ بات الگ ہے، لیکن جو کہا جا رہا ہے وہ اس کی جو ہے پکڑ ہوتی ہے. تو بہرحال تجوید تو قرت جاننا. اور ایک بات ہے کہ بعض احباب فون کیا اور میسج بھی کیے کہ کیا لیڈیز کو پڑھنا ضروری ہے تجوید؟ جی ہاں، لیڈیز کو بھی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن صرف جینٹس کے لیے نہیں نازل ہوا، مردوں کے لیے نہیں نازل ہوا، عورت مرد ہر ایک کے لیے، تمام مومنوں کے لیے نازل ہوا. تو جس طرح ہم قرآن بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا اس کے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں، تو جو بھی لیڈیز خواتین نماز پڑھتی ہیں ان پہ بھی نماز فرض ہے. تو نماز کا جیسا پڑھنا فرض ہے، تجوید و قرات کا بھی جاننا فرض ہے. تو کم سے کم اتنا جان لیں، اتنا اپنے اس میں کر لیں کہ سورہ فاتحہ اور آخری 10 صورتیں تجوید کے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں، چاہے یہاں پہ ہو یا کوئی قریب میں مدرس ہے، قاری ہے ان کے پاس. کیونکہ یہ پروگرام باہر کے دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں دور دراز کے، ان سے بھی گزارش ہے کہ کوئی اچھے قاری کو جو صنعت یافتہ ہو اور فن جانتا ہو ان کے پاس پڑھیں اور اپنی مکمل جو ہے تجوید کی اصلاح کریں. اچھا، اب جو اس میں کیا نام ہے حروف ہیں، حروف. اچھا، تجوید کو لغوی معنوں میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ تجوید کیا ہے، دراصل قرآن شریف کے الفاظ کو صحیح مخارج و صفات و دیگر قواعد کے ساتھ ادا کرنا، یہ جو ہے تجوید کہلاتا ہے. دوسرے معنوں میں تجوید کے معنی، لغوی معنی یہ ہے کہ سنوارنا، کوئی چیز کو آراستہ کرنا وغیرہ. سنوارنا، آراستہ کرنا، یہ بھی تجوید کے قواعد میں اس کے لغوی معنی ہیں، لیکن قاریوں کی اصطلاح میں قرآن مجید کو اپنے مخارج کے ساتھ اور دوسرے قواعد کے ساتھ ادا کرنے کا نام تجوید ہے. اور قرآن شریف جو پورا پڑھا گیا ہے، پورے جو قرآن شریف ہے اس میں 29 حروف ہیں.
29 حروف ہیں، الف سے یا تک 29 حروف ہوتے ہیں. تو یہ 29 حروف کے مختلف مخارج ہیں، ادا ہونے کی الگ الگ جگہ ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھایا جائے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو ہم جمع ہوئے یہاں پہ، اور مختلف کتابیں مختلف قاری حضرات لکھے ہیں. پہلے زمانے میں تجوید صرف عربی میں اور فارسی میں تھی، لیکن اللہ جو ہے درجات بلند کرے ہمارے دکن کے علماء کا اس کو اردو میں ترجمہ کیے، اور بہت مشہور کتاب ہوئی تجوید کی، ترجمان جو کیے تھے فارسی اور عربی میں، وہ ادارے کلیمیہ کی جانب سے جو روخا بازار میں واقع ہے، ادارے کلیمیہ، پروفیسر کلیم اللہ حسینی صاحب، آپ نے پہلی مرتبہ تجوید و قرأت کی جو کتاب اردو میں نشر کی تھی اچھے بڑے پیمانے پہ، اس کا نام سہل تجوید. وہ سہل تجوید عام اویلیبل ہے ہر جگہ، آپ کوئی بھی منگا سکتے ہیں خرید کے جو ہے، اور وہ سہل تجوید دے سکتے. اس کے علاوہ بہت سارے دوسری کتابیں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی، جیسا میرے ہاتھ میں روح التجوید ہے، یہ قاری جمال محمد طاہر صاحب کی لکھی ہوئی ہے. اور جامعہ نظامیہ کے مشہور شیخ التجوید جناب شیخ محمد عبدالغفور قادری رحمت آبادی صاحب، ان کی بھی ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، اس کا نام ہے یسرنا القرآن، یسرنا القرآن. اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو ہے کافی کتابچے ہیں، اور عام طور پہ جو قواعد پڑھائے جاتے ہیں یسرنا القرآن کے نام سے. یا اور ایک مختصر کتابچہ ہے تجوید کا، حافظ شیخ احمد صاحب کی لکھی ہوئی ہے، وہ بھی تلاوت القرآن کے نام سے ہے. تو مختلف قراء، مختلف خادمان قرآن جو ہے تجوید کی آسانی کے لیے یہ کتابیں چھپوائی ہیں، اور اس کا اویلیبل ہے مارکیٹ میں دستیاب. بس یہ کہ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر استاد کے علم تلاش کرنا ایسا ہے جیسا کہ اندھیرے میں کوئی زمین پہ سے کوئی چیز اٹھا رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاردار چیز زمین پہ سے اٹھا لے اور اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے. تو یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ، ہم تقریباً ان کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنے زمانے کے اور مجدد جو ہے بہت ہی پائے کے بزرگ اور امام گزرے ہیں، آپ کا قول ہے. تو ہر جیسا کہ ہمارے اساتذہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا. تو بعض چیزیں، بعض چھوٹے موٹے کامیں ہیں، آدمی اس سے سیکھ لے سکتا ہے، جیسا کوئی چیز بنانا کرنا ٹیکنیکل. لیکن یہ علم کا ایسا ہے کہ آپ سینہ بسینہ چلتے آ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کوئی استاد کے ہاتھ کے نیچے تلمیذ بن کے وہ کرے. یا جامعہ نظامیہ میں بھی باضابطہ کریش کورسز بھی ہوتے ہیں تجوید و قرأت کے، اور دوسرے ادارے ہیں، اقرا سول سوسائٹی ہے، اور ادارے کلیمیہ ہے نوخا بازار میں، بہت سارے خدمت گزار ہیں. بس ہم سب کو دلچسپی کی ضرورت ہے اس سے یہ فن جاننے کے لیے. تو یہ کچھ چیزیں تھی اس کی جو ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے اور اس میں استقامت عطا کرے کہ جو ہم روز اس کو پڑھنے کی تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کی جو ہے ہم کو توفیق عطا فرمائے. اب میں جو کتاب میں نے پہلے بتایا تھا تاج الفوائد قاری جمال محمد طاہر صاحب کی، پہلے ابھی روح تجوید بتایا تھا، اسی سے پہلے ایک دقیق کتاب ہے، تھوڑا سا تفصیلی ہے، اس کا نام ہے تاج الفوائد. یہ تاج الفوائد قاری جمال محمد طاہر صاحب کی لکھی ہوئی ہے. اس میں حضرت نے بہت اچھے انداز میں فن و قرأت و تجوید کے بارے میں کچھ جو ہے اشعار بھی ہے، اس میں نعت شریف ہے، اور جو میں اپنے واٹس ایپ گروپ پہ بھیجا ہوں اسی میں سے. تو اب اسی کتاب میں سے چند اقتباسات میں پڑھتا ہوں ضروری جو تجوید کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عام طور پر قرآن کے حفظ کرنے میں فن تجوید کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں تقریباً حفاظ بہت ہیں، ہر گھر میں تقریباً ایک آدھ تو حفاظ ہو رہا ہے آج. تو ابھی حفظ کا جو حفظ کرتے ہیں حافظ ہم ہوتے ہیں لیکن قاری کم ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ حافظ کو قاری بھی ہونا چاہیے، یعنی حفظ تو یاد کر لیتا ہے حافظ، لیکن تجوید کے ساتھ یاد کرنا چاہیے. حافظ کو چاہیے کہ قرآن تجوید کی اہمیت کو نظر انداز نہ کریں،
کہ حافظ قرآن کو چاہیے کہ فن قرأت و تجوید سے پوری طرح واقف ہو اور حرف کی ادائی، مخارج و صفات کا خاص اہتمام رہے۔ مثلا ذا، زا، غاد اور زوئے کا تلفظ و مخرج جدا جدا ہے، ان سب کو انگریزی زبان میں صرف ایک حرف حروف تہجی یعنی زیڈ کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں انگلش میں زا ہے، زا، زا اور غاد اور زوئے، یہ چار قریب قریب سے ادا ہونے والے ہیں۔ ان سب کو اگر انگلش میں آپ دیکھیں تو ان کا نیم ایک ہی کمپیٹیٹیو لیٹر ہے جو زیڈ ہے، لیکن عربی میں زیڈ کے چار اقسام ہیں، ایک زا، ایک زا، ایک غاد، ایک زوئے، اس کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر فن قرأت اور تجوید کے اصول سے حافظ قرآن نہ بلد ہو تو غاد کی جگہ زوئے یا زال کی جگہ زے پڑھ لے گا تو الفاظ کے معنی بدل جائیں گے، جس کے نتیجے میں کلام الہی کی اس آیت کا مفہوم و معنی ہی بدل جائے گا۔ قرآن حکیم 7 قسم کی قرآن میں نازل فرمایا گیا ہے تاکہ مختلف قبائل عرب کو اپنے لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی مشکل یا دقت پیش نہ آئے۔ مذہب حنیفی کے نزدیک مذہب حنفی کے حامل دنیا بھر کے اکثر مسلمان حضرت سیدنا عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت سے کسی واقف مستند قاری کے سامنے قرآن ختم کرتے ہوئے، کیونکہ عام طور پر دنیا بھر میں قرآن کے نسخے حضرت سیدنا عاصم کوفی رضی اللہ عنہ کی قرأت بروایت حضرت سیدنا حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبع کیے گئے ہیں، یعنی چھاپے گئے ہیں۔ حافظ قرآن کو چاہیے کہ دوران حفظ اگر اس کی تکمیل نہ ہو سکے تو حفظ اولین فرصت میں فن تجوید سے واقف ہو کر پورا قرآن تجوید کسی کے ساتھ کسی معتبر اور مستند قاری کو ایک بار سنانے کی سعادت حاصل کرے۔ یہ مؤلف کا اپنا قول۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے اور علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود الفاظ کو صحیح نہ پڑھے گا وہ گنہگار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ تجوید کے لیے سخت وعید فرمائی، جیسا کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ ربی تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، یعنی اکثر لوگ قرآن شریف کو اصول تلاوت کے خلاف پڑھتے ہیں، اسی لیے قرآن پاک ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ عبارت تاریخ تجوید قرآن سے لی گئی، بحوالہ کتاب زبن حفاظ قرآن از حضرت قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی صاحب۔ تو یہ چند تھے آج کے اقتباسات، اور میں سمجھتا ہوں آگے کی جو تجوید کے بارے میں ہے انشاءاللہ بعض حضرات جو پرسنلی بھی آ کے پڑھنا چاہتے ہیں اس خاکسار سے، تو ٹائمنگ اور جگہ وغیرہ گروپ میں بتائی گئی ہیں، اور چونکہ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے دیکھا گیا تو اگر اس کے تمام قواعد، مخارج حروف اور دوسرے جو رموز ہے اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو بہت کافی وقت درکار ہے۔ اور یہ چونکہ زوم کا سیشن 45 منٹس کا ایک سیشن ہے، اس میں زیادہ پھر جو ہے بریک لے کے دوسرا سیشن شروع کرنا پڑتا ہے، تو چونکہ آج کی انٹروڈکشنری یہ کلاس تھی، میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ جو بھی حضرات کچھ سوالات ہیں تو واٹس ایپ گروپ میں بھی اور پرسنلی بھی کر سکتے ہیں، اور آپ سب حیدرآباد میں جو سن رہے ہوں سہل تجوید خرید سکتے ہیں کتاب، یا جو بھی چھوٹی موٹی کتاب تجوید کے نام پہ ہے آپ خرید لیجئے۔ سہل تجوید ایک اسٹینڈرڈ ہے جو جامعہ نظامیہ کے امتحانات اسی کتاب سے لیے جاتے ہیں عام طور پہ، اور وہ اگر لے لیں تو آپ کو آسانی ہوگی۔ اس میں ڈائیگرام بھی بنایا گیا ہے، کون سا حرف کہاں سے اترنا نکالتا ہے وہ بھی اس میں ڈائیگرام بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہمارے یہاں جمع ہونے کو اور اس خدمت کے شروع کرنے کو قبول و منظور فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اور جو کوتاہی ہوئی ہے بولنے سننے میں اس کو درگزر کرے، اور ہم سب کو قرآن شریف کا صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بتائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔